नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शुअरा बामानी बामुहावरा तर्जुमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 83। रब्बे हाबली, ए मेरे रब, हाबली तू अता कर मुझे हुक्म हिकमत व अलहिकनी और मिला दे मुझको बिस्वालिहीन सारे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ। आयत नंबर 84। वजाल और तू बना दे ली मेरे लिए लिसाना ज़बान सिद्क़िन सच्चाई की, मेरा जिक्र खैर जारी रख फिल आखिरीन पिछले लोगों में। आयत नंबर 85। वजालनी और तू बना दे मुझे मिन वारसते जन्नातिन नईम वारसों में नेमतों वाली जन्नत के। आयत नंबर 86। वागफिर और तू बख्श दे ले अभी मेरे बाप को, इन्नहु बेशक वो काना है मिनज़ ज़ालिमीन गुमराहों में से। आयत नंबर 87। वला तुख़ज़िनी और ना तो मुझे रुसवा करना यौमा उस दिन युबअसून कि वो सब दोबारा उठाए जाएंगे। आयत नंबर 88। यौमा जिस दिन ला यनफ़अु नहीं नफ़ा देगा मालुम वला बनून माल और बेटे औलाद। आयत नंबर 89। इल्ला मगर मन उसको जो आतल्लाह हो आया हाज़िर हुआ अल्लाह के पास बेकल्बिन सलीम कल्ब सलीम के साथ। आयत नंबर 90। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु और करीब की जाएगी जन्नत लिलमुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। आयत नंबर 91। व बुर्रिज़ातिल जहीम और ज़ाहिर की जाएगी जहन्नम लिलगावीन गुमराहों के लिए। आयत नंबर 92। वकीला और कहा जाएगा लहुम उनसे ऐनमा कहाँ है वो जिनकी तुम ताबुदून इबादत करते। आयत नंबर 93। मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा अल क्या यदुर्रूनकुम वो मदद कर सकते हैं तुम्हारी, औ या यंतसिरून वो बदला ले सकते हैं। आयत नंबर 94। फ़कुब के मुँह फिर वो उनके मुँह डाले जाएंगे फी हाउस में वो वलगाबुन और सब गुमराह लोग। आयत नंबर 95। वजुनूदो इब्लीसा और इब्लीस के लश्कर अजमाउन सारे के सारे। आयत नंबर 96। कालू वो कहेंगे वहुम जबकि वो फी हाउस में यख्तसिमून झगड़ते होंगे। आयत नंबर 97। तल्लाहि अल्लाह की कसम इन बिलाशुबा कुन्ना हम थे लफ़ी ज़लालिन मुबीन अलबत्ता सरी गुमराही में। आयत नंबर 98। इज़ जब नुसब्बीकुम हम बराबर ठहराते थे तुम्हें बिरब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के साथ। आयत नंबर 99। वमा अज़ल्लना और नहीं गुमराह किया था हमें इल्लल मुजरिमून मगर उन बड़े मुजरिमों ही ने। आयत नंबर 100। फमा सुनाते नहीं है लना हमारे लिए मिन शाफ़ीन कोई भी सिफारशी। आयत नंबर 101। वला सिद्दीक़िन और ना कोई दोस्त अमीन मुखलस। आयत नंबर 102। कालू फलाऊ फिर काश अन्ना के बेशक लना हो हमारे लिए कर्रतन एक बार लौटना दोबारा दुनिया में फ़नकूना तो हो गए हम मिनल मोमिनीन मोमिनों में से। आयत नंबर 103। इन्ना बिलाशुबा फ़ी ज़ालिका इस किस्सा इस वाक़या इब्राहीम में लआयतम अलबत्ता अजीम निशानी है व माकाना और नहीं थे अक्सरहुम उनकी अक्सर मुमिनीन ईमान वाले। आयत नंबर 104।
وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ البتہ وہی ہے نہایت غالب بہت رحم کرنے والا۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح، آیت نمبر 83، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ حکمت عطا فرما یعنی جو لوگ حکم یا حکمت سے مراد علم و فہم، قوت فیصلہ یا نبوت و رسالت یا اللہ کے حدود احکام کی معرفت ہے۔ آیت نمبر 84، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد والوں میں یا اللہ میرا ذکر خیر جاری رکھ، یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزا اللہ رب العزت دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت اور تکریم سے انکار نہیں ہے۔ آیت نمبر 85، وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّاتِ النَّعِیم، اور یا اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے۔ آیت نمبر 86، وَاغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، یا اللہ میرے باپ کو بھی بخش دے، بے شک وہ گمراہ میں سے ہے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح نہیں تھا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے۔ جب اس پر واضح ہو گیا تو انہوں نے اپنے باپ سے بیدارگی کا اظہار کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 87، وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اور جس دن وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے مجھے ذلیل رسوا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3350 ہے کہ قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اور فرمائیں گے، یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کافروں کے اوپر حرام کر دی ہے۔ پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتڑے ہوئے بیجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 88، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ مال کو نفع دے گا اور نہ اولادی نہ بیٹے دیں گے۔ آیت نمبر 89، الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ کوئی اللہ کے پاس شرک اور بدعت سے پاک صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو۔ قلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، یعنی قلب مومن۔ اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل، بعض کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی محبت سے پاک دل، اور بعض کے نزدیک جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذیلتوں سے پاک دل۔ یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قلب مومن ان تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے، قلب سلیم جو شرک اور بدعت سے پاک ہو۔ آیت نمبر 90، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، آیت نمبر 91، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ جہنم کو گمراہوں کے لیے ظاہر اور نمایاں کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخلے سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا، جس سے کافروں کے غم میں اضافہ ہوگا
اور اہل ایمان کے سرور میں دل میں مزید اضافہ ہو جائے گا، امن ان میں آ جائے گا، ان کو سکون مل جائے گا۔ آیت نمبر 92 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ تمہارے معبود جن کو تم پوجتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ آیت نمبر 93 من دون اللہ، اللہ کے سوا، حل ینصرونکم او ینتصرون، اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی تم سے عذاب ٹال دیں یا خود اپنے نفس کو سے بچا لیں۔ آیت نمبر 93 من دون اللہ حل ینصرونکم او ینتصرون، اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 94 فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ ان سارے گمراہوں کو ان جہنم میں اونڈے منہ ڈال دیا جائے گا، الٹے کر کے ان کو ڈال دیا جائے گا، یعنی معبودین اور عابدین، عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جائی ہے، سب کو مال ڈنگر کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 95 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 96 قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہیں گے جب کہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 97 تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 98 اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر شریک ٹھہراتے تھے۔ دنیا میں تو ہار تراشا ہوا، پتھر اور قبر پر بنا ہوا خوش المعقوبہ مشرکوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ تو کھلی گمراہی تھی کہ وہ ان کو رب کے برابر سمجھتے رہے۔ آیت نمبر 99 وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو ان بڑے مجرموں ہی نے بہکایا تھا، یعنی وہاں جا کر احساس ہوگا، قیامت والے دن احساس ہوگا کہ ہمیں دوسرے مجرموں نے گمراہ کر دیا تھا۔ دنیا میں ان کو متوجہ کیا جائے گا، ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام گمراہی ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، شرک ہے، تو نہیں مانتے، نہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان میں واضح فرق نہیں کرتے۔ آیت نمبر 100 فما لنا من شافعین، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں۔ آیت نمبر 101 ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی ہمارا مخلص دوست ہے۔ گناہگار اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء صلحاء بالخصوص حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اور نہ حوصلہ ہوگا، اور نہ وہاں کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی۔ آیت نمبر 102 فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش پھر ہم ایک بار دنیا میں دوبارہ لوٹیں تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ کفر، کافر اور شرک، مشرک قیامت کے دن دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کر لے، لیکن اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے آئے تھے۔ آیت نمبر 103 ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اس واقعے میں عظیم نشانی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ اور محاجہ اور اللہ کی توحید کے دلائل، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں ہیں۔ بعد میں اس کا مرجع مشرکین مکہ یعنی قریش کو قرار دیا ہے، یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 104، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔